अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू अजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकून लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़ व मा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जनाब, दो शख्सियतें बड़े कमाल की हैं और दोनों में बहुत सी कॉमन बातें भी हैं। तो हो सकता है मेरा तज्ज़िया गलत हो सकता है मेरी बात गलत हो। पूरा हक है इख्तलाफ करने का, आप अपनी राय रखते हैं, बयान कीजिए। लेकिन जो मैंने कॉमन चीज़ें देखी हैं और ख़ुद जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कहना है कि मैं और इमरान खान साहब हम दोनों ऐसे हैं कि लोग हमारी तस्वीरें उठा उठा के लगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो जनाब, आप कंट्रोवर्शियल किस्म की शख्सियत तो हैं ही हैं। लोगों को सही राह दिखाने के नाम पर जो लोगों ने लगाया हुआ है वो कहीं पे नहीं मिलता। जो चूरन आप मोहम्मद अली साहब बेच रहे हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी का, कहीं पर आप जब दलील देते हैं तो कहते हैं कि भाई ये जो तुम दलील दे रहे हो, मिसाल के तौर पर तरावीह की बातें ये कहते हैं कि तुम मुस्तदरक अल हाकिम से दे रहे हो, ये दलील वहाँ से दे रहे हो, फलां की तो फलां से मुलाकात ही साबित नहीं है, ये तो रावी ही ज़ईफ़ है। जब तुम पे खुद बात आती है तो वहाँ पे जाके आप फ़ौरन इमरान खान साहब की तरह यू टर्न ले लेते हैं। क्या कहते हैं? सनद की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लौलल अस्नाद लक़ाल मन शाअ मा शाअ, कि अगर ये सनद न होती कि किसने किससे बात को सीखा, किसने किससे सुना फिर बयान कर रहा होता, अगर ये सनद ना होती, बात की सनद ना होती, अशख़ास की सनद ना होती, तो जिसका जो जी चाहता कहता रहता। तो सनद के बगैर तो ये तो सिलसिलतुल ज़हब है मेरे भाई। आए हाय, दीन से अजीब मजाक बनाए हुए हैं। और ये भी कितने पागल लोग हैं, खुदा की कसम। हमारे एक मुफ्ती साहब फरमाया करते हैं कि इमरान खान साहब को और इस मोहम्मद अली जेलवी मिर्ज़ा को देखकर एक बात तो समझ में आ रही है, वो ये है कि लोग क्यों दज्जाल पर फ़ौरन ईमान लेकर आ जाएंगे। वाक़अतन होगा। तो इल्मी किताबी साहब ने एक इनका क्लिप है कि जनाब मैं यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में पढ़ा और मैं बड़ा तेज़ तरार और ज़हीन लड़का होता था। तो मैं जब अपने टीचर साहब की, प्रोफेसर साहब की गलती निकालता था ना, तो वो जो है वो मुझे थैंक्स कहते थे, अप्रिशिएट करते थे। और जब तुम्हें मौलवी की गलती निकालो, ये तुम्हें थैंक यू नहीं बल्कि फेंक यू कहते हैं। और जो इनके चीले चमाटे होते हैं, साथ में समझाए हुए होते हैं, वो कहते हैं आओ तुम्हें साथ वाले कमरे में आ जाएं। कमरे में न जाना, कमरे में न जाना, ये तुम्हारे साथ इकराम मुस्लिम करेंगे। और दूसरी तरफ इस क्लिप पे भी नजर कर दीजिए। इससे बढ़कर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। जब कभी भी बड़े मजमे में मैंने अपनी क्लास के अंदर टीचर की वो गलती निकाली ना किताब से, तो उसने हमेशा कहा थैंक यू। मौलवी की आप गलती निकालोगे ना, थैंक यू। अरे सरकार रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी, लेकिन वो रावी मुदल्लिस है। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप सीखने तो नहीं लाए। सीखने हैं, कोई जवाब मुकम्मल करने देना। आप स्टूडेंट हैं तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने देना। आप किसने राइट किया कि आप इस तरीके से मिसबिहेव करें? आपने सवाल किया ना, मैंने आपको पहले कहा था मेरे भाई, आपको मैंने कहा था आपको सब्र ही नहीं आएगा, जवाब सुन नहीं सके, क्योंकि जब बंदा को शैतान कहते चढ़ता है ना, उसे शैतान सब्र नहीं करने देता। जाहिर है, आप देखिए जुमले नहीं मुकम्मल हुआ। अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल दिया। देख लीजिए सवाल करने वाले को किस लहजे में कैसे जवाब दिए जा रहे हैं। और असनाद वाला क्लिप भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उसको भी देख लीजिए। ये बात लोग नहीं है, बस मैं बात सुन ली। ये बात लोग नहीं मेरे भाई, ये 14वीं सदी के चूजे हैं जो ये बात कर रहे हैं। इनको क़यामत तक के लिए टाइम है। इनसे पूछें कि आज तक किसी सुन्नी मुहद्दिस ने सुलह हसन की शराइत का इनकार किया है? टाइम क़यामत तक है, उस बंदे का नाम बताना है। क्या इमाम इब्न अब्दुल बर ने इनकार किया सुलह हसन की शराइत का? उन्होंने तो नकल की है। क्या इमाम इब्न कसीर ने ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए। और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बगैर सनद के कबूल करते हैं, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की, ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें?
کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شرائط پہ. یہ ابھی جو میں نے جی ٹی وی کے اوپر یہ صاف کیا وہ پروگرام دیکھا آپ نے؟ ہاں، اس کے بعد وہ گنجائش ہے. صلح حسن کا انکار 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے ثابت ہی نہیں. جس طرح 14ویں صدی کے مولویوں نے یہ مسئلہ گھڑا نا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے، وہابیوں سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کہا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. صلح حسن کی شرائط کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، الٹا نقل کی ہوئی ہے. یہ سندوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. سندوں میں تو تب پڑے نا جب یہ وہ تفصیلات حدیث میں بھی آئی ہو. حدیث میں جب اتنا آ گیا کہ صلح آفر ہوئی. صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے شرط. کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند لی ہوئی ہے، ذرا یہ جس کا سوال ہے وہ ایک پہ پڑھ کے کون سی حدیث بے سند لی ہوئی ہے بتائیں. نہیں ہے رہ گا جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے ہیں وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے نہ وہ حدیث میں. ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے. جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نہ لکھوں کہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور تک حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی. جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں. تمہارے لیے میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے. کہنے کا مقصد فالو تو آپ کر رہے ہیں لیکن ایسے شخص کو کر رہے ہیں کہ جس کی زبان ایک نہیں ہے، جو گاتا رہا یہاں پر عرصے سے ایک بات گاتا رہا کہ بنو امیہ کے دور میں 10 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبر پر بیٹھ کر لعنت کی گئی ہے، اور بعد میں اس کے حوالہ جات سے، اس کے حدیث ہونے سے، اس کے بیانات سے منکر ہو گیا حضرت صاحب. ایک اور پھر دین کے نام پر ایسے ہیں یہ کہ دین کے نام پر یہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے خلاف نفرت بڑھ رہے ہیں. اختلاف کہاں پر نہیں ہے میرے بھائی، ہر جگہ موجود ہے. ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو اگر آج تو توبہ بھی کر لے، جو ڈیمیج تو نے دیا کہ جو لوگوں کے دلوں میں علماء کے خلاف نفرت کا بیج بویا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دیٹ ڈیمیج کین ناٹ بی کیور. اس لیے فضول اس پہ بات کرنا. عمران خان صاحب کو لے لیجیے، وہ تو ماشاءاللہ کسی آدمی نے کسی سے پوچھا نا کہ یار وہ فلاں جگہ جانے ہیں تو راستہ بتا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ چلے جائیں سروس روڈ سے، آپ جیسی ڈبل روڈ پہ جائیں گے لیفٹ ہو جائیے اور پھر آگے جائیں گے، پہلا عمران خان آ جائے گا اس کو چھوڑ دیجیے، دوسرے عمران خان آ جائے گا اس کو چھوڑ دیجیے، تیسرے عمران خان آ جائے گا چھوڑ دیجیے، چوتھے عمران خان سے دائیں مڑ جائیں. اس نے کہا یہ کیا اتنے عمران خان؟ اس نے کہا میرا مطلب ہے کہ یو ٹرن. تو عمران خان صاحب تو یو ٹرنوں کی مشین ہے، اپنی باتوں سے ایک دم سے منکر ہونے والے. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے، ایبسلوٹلی ناٹ. اس کو ہر گاڑی کے پیچھے ہر یوتھیے نے، ہر انصافیے نے ماتھے پر بیچ پر لوگو بنا دیا. ویری گڈ، ایسے ہی ہونا چاہیے اپنے قائد سے محبت اور عقیدت. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ حالت جنگ میں بھی ایبسلوٹلی ناٹ، حالت جنگ میں بھی میں کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں دوں گا، میں ہوتا تو میں نہ دیتا. تو آپ نے تو حالت امن میں ایکسٹینشن دے دی، وہ ایبسلوٹلی ناٹ. ہو سکتا ہے کہ اب آکسفورڈ کی گرامر میں اس کا مطلب ہو یس اور ہمیں نہ تو، جیسے ہم بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں نہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن مانا ہمارا ہاں کو ہوتے ہیں جی بالکل میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو سر نفی میں ہل رہا ہے، زبان ہاں میں ہو رہی ہو، تو شاید ایسی ڈکشنری آئی ہو تو وہ ہمیں پتہ نہیں. تو دونوں میں ایک کامن چیز محمد علی مرزا اور عمران خان صاحب میں دونوں کے دونوں یو ٹرن کی اعلیٰ مثال ہیں، شارپ یو ٹرن قسم کا. دوسری دونوں میں کامن بات، دونوں بڑے کنٹروورشل قسم کی شخصیت ہیں، دونوں کے بیانات بڑے متنازعات ہیں، دونوں کا کوئی اصلاحی کام نظر نہیں آتا. دعوے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک کے ہیں، عرش بری تک کے ہیں، لیکن کام کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے لوگوں کو بدتمیز بنانے کے. محمد علی
مرزا کے اگر آپ فالوور سے بات کریں، کوئی بھی بات کریں، بکواس اور گالی پہ اتر آتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کسی فالوور سے بات کریں تو وہ گالی اور بکواس پہ اتر آتے ہیں۔ دونوں میں دوسری کامن چیز یہ ہے۔ تیسری جو کامن چیز دونوں کے فالوورز میں پائی جاتی ہے وہ ہے علماء کے ساتھ بد زبانی کرنا، بد تہذیبی کرنا، بد سلوکی کرنا اور ان کا اکرام نہ کرنا۔ علم کی آپ احادیث اگر دیکھ لیں، سورۃ التوبہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی لاسٹ آیت کو دیکھ لیں تو وہاں پر جو علم کے فضائل بیان کیے گئے تو آدمی حیران ہوتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مسلم شریف کو اٹھا لیں، بخاری شریف کو اٹھا لیجئے، علم کے اور علماء کے وہ فضائل بیان کیے ہوئے ہیں جس کی حد نہیں۔ اور یہاں پر جس کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، جس کو اپنا پچھواڑا صاف کرنا پتھر کے ساتھ صاف کرنا ہے، کھلے میں بیٹھنا ہے تو پیٹھ کس طرف ہو، سینہ کس طرف ہو، جس کو یہ نہیں پتا کہ گرمیوں میں پتھر سے استنجا کیسے کرنا ہے، سردیوں میں کیسے کرنا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، انتہا کہاں پہ کرنی ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا وہ بھی اٹھ کر ان لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہے جس نے اپنی آبدی زندگی، جس نے اپنی زندگی کی اعلیٰ ترین حصہ جوانی اللہ کے دین کو سیکھنے میں تیاگ دی، اس کے خلاف باتیں کرنے میں، ان کے خلاف بولنے میں، نازیبا الفاظ استعمال کرنے میں دونوں کے فالوورز کامن ہیں۔ دونوں میں ایک بات کامن پائی جاتی ہے کہ دونوں بکواس اعلیٰ کرتے ہیں۔ لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے۔ حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ان دونوں میں کامن پائی جاتی ہے کہ دونوں جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے والے سارے واہ 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 والے ہوتے ہیں۔ آہا کمال کر دیا، علی بھائی کمال کر دیا، عمران خان صاحب نے تو آج یہ کہہ دیا، وہ کہہ۔ اچھا اس کی ایک تقریر کو لے کے جو UNO کے اندر کی گئی، بڑا اس پہ واویلا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت دین کی خدمت لے لیں، کب کس سے کون سے کلمات کے الوا دے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ 20 سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسی UNO میں جا کے کھڑے ہو کے تقریر دیکھ لیجئے، تب تو آپ کی عقل جو ہے وہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہاں پر آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، تب تو آپ نہیں مانتے۔ اور اگر تقریر کی بات کی جائے انٹرنیشنل سطح پہ کر لی، اب ہم نیشنل سطح پہ آ جاتے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب کی تقریر ختم نبوت پر اسمبلی ہال میں سن لیجئے۔ مشتاق احمد صاحب سینیٹر صاحب کی تقریر لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے عوامی مسائل پر سن لیجئے۔ ان کو تو کہیں نہیں کہہ رہا، پر اس کی ایک تقریر کو دیکھ کے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک نوجوان آیا باہر سے، اور جب وہ باہر سے آیا تو اپنے ساتھ ایک گوری کو لے کر آ گیا، اور گوری آئی، والدین پہلے خفا ہوئے کہ اس نے اجازت کے بغیر باہر شادی کر لی، پھر کہا چلو جدید دور کے تھے، جدید ذہن کے تھے، انہوں نے کہا بچے بچی نے اکٹھی زندگی گزارنی ہے، چلو ٹھیک ہے یہ گزار رہے ہیں، کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب کچھ 4-5 دن گزرے تو آہستہ آہستہ مغربی کلچر نکلنے لگا۔ پہلے تو میاں بیوی وہ اس کے ساتھ بیٹھتی اور ڈائننگ ٹیبل پر شرارتیں کر رہی ہے اور اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی ہے، چٹکیاں کاٹ رہی ہے سب کے سامنے، تو پھر ابا جی دل بڑا کر لیتے، کیا کہتے، جی کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ اچھا نماز نہیں پڑھتی، جی سیکھ رہی ہے بس کلمہ پڑا ہوا ہے۔ پھر آتے جاتے والدین کے سامنے چوچو موچو ہو رہا ہے، جی کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ پھر پہلے برقع گیا، پھر شلوار قمیض گئی، پھر ٹائٹس آئے، اور پھر سلیو لیس اور نیچے سے برمودا ٹائپ شارٹس ٹائپ آگے، تو جی کلمہ تو پڑھتی ہے۔ تو بس تقریر تو اچھی کرتا ہے، بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے، بات تو بڑی اچھی کرتا ہے، جیسے جملوں کو لے کر عوام کا، ملک کا، دین کا، علماء کا اور ان کے خلاف جو ڈیمیج ان دونوں نے کیا تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا۔ میر جعفر اور صادق وہ تو ویسے ہی بدنام ہو گئے ان کے سامنے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو کامن میں نے ان کے دیکھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ ہاں اگر اس میں سے کوئی بات غلط ہو تو برائے کرم گالی نہ دیجیے گا، دلائل سے بات کیجیے گا، حاضر ہر وقت آپ کے لیے، آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ جس کو میری باتوں پہ یقین نہ ہونا وہ میری پچھلی 2-3 ویڈیوز ہیں۔ اچھا مرزا جیلوی صاحب کی ایک جب ان کے خلاف خود قتل کا فتویٰ آیا، میں نے اس کے اگینسٹ بولا، سب نے بڑی تعریف کی،
اور جب اگلی ویڈیو میں میں نے ان کی اس بات کی حقیقت پہ بات کی تو وہاں کامنٹس باکس میں جا کر دیکھیے گا کہ لوگوں نے کیسے کامنٹس کیے، تو آپ کو ان کی وہ جو گروتھ ہوئی ہے، جو یہ گرو اپ ہوئے ہیں جس ماحول میں یا جس تربیت میں، وہ آپ کو بالکل سامنے نظر آ جائے گی۔ پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ فرما دیجیے گا کہ کہاں تک میری بات درست ہے، کہاں تک غلط ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے کیے کا جواب دے گا، یہ عام آدمی۔ لیکن وہ جو لیڈر ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ ہؤلاء سادتنا و کبراءنا، یہ ہمارے عمر میں بڑے تھے، یہ ہمارے مقام میں بڑے تھے، ان کو ہم فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، فاضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر یہی فالورز اٹھ کے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا چگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پہ بڑی لعنت، لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، بڑی لعنت پہ ان کو ڈال دے، بڑی لعنت ان پہ نازل فرما۔ تو میرے بھائیوں، وہ وقت آئے گا۔ تو پھر خاص طور پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام کے آپس میں مشاجرات ہوئے، اگر جو کچھ بھی اس سے پہلے ہوا، کیا مجھ سے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا مجھ سے اور آپ سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا؟ نہیں نا۔ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، تیری بیوی نے کیا کیا، تیرے بیٹے نے بیٹی نے کیا کیا، تیرے بہن بھائیوں نے کیا کیا، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اگر میرے گھر والے جہنم میں جا رہے ہیں تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن وہ جو آج سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے گزر گئے، ان کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائی، بابوں کی مذمت بیان کیجیے، لیکن بابوں کی آڑ میں دین کو یا وہ لوگ جن کو اللہ نے کرامات سے نوازا ان کے بارے میں بکواس نہ کیجیے۔ تو کرپشن کے خلاف بات کیجیے، کرپشن کی آڑ میں علماء کے خلاف بکواس نہ کیجیے، ان کو غلط نام و القابات سے نہ پکاریے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت ہی برا ہے کہ جب آدمی گناہ کو چھوڑ جائے، ایمان پہ آ جائے، اس کے بعد بھی اس کو پرانے نام سے، اس کے کاموں سے عار دلانا انتہائی معیوب بات ہے، منع کیا ہے اللہ نے اس سے۔ تو ٹھیک ہے، اختلاف ہے، ڈٹ کے کریے، کھڑے ہوں ان کے خلاف، ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ آزاد ملک میں حق رکھتے ہیں ہم، لیکن بات دلیل سے کیجیے، ذلیل نہ کیجیے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ نے قرآن میں بڑا سادہ سا، میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کسی کے برے خدا کو برا نہ کہو، تمہارے اچھے خدا کو برا نہیں کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ماں سوا کو جو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو گالی نہ دو، ان کو سب و شتم نہ کرو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کو سب و شتم کریں گے، عدوًا، صرف دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے۔ میرے ایک دوست مجھے کہتے ہیں کہ مولانا کے بیٹے امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ درست فرما رہے ہیں، میں خود امریکہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ سے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو کہاں امریکہ گیا؟ میں نے کہا اصل میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا، میں دور حدیث میں تھا، اور وہ حفظ میں ہوا کرتا تھا ان کا بیٹا، اور تو ظاہر سی بات ہے ہم اسٹیٹ کا لگا لیں، تو میں فلوریڈا میں تھا، وہ نیو جرسی میں ہوا کرتا تھا۔ تو بس جو سنی سنائی بات ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ مرزا صاحب بھی ایسے ہی ہیں۔ اور چوتھی کامن بات ان دونوں میں، یہ دونوں کسی کی گود میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دونوں کو سبق پڑھا کے آگے بھیجا جا رہا ہے۔ مرزا صاحب کی، جیلمی صاحب کی پرانی ویڈیوز کو اٹھا لیں، 4 سال پہلی والی، تو جو میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ اس کی غلطیاں سنتا جا، شرماتا جا، وہاں اس کی تلاوت دیکھیں، آج دیکھیں، بہت فرق آ گیا۔ تو وہ بھی اسی طرح سے، یہ جس طرح ٹرین ہو کے آ کے بولتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یاد کر کے ٹرین ہو کے آ کے بولتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دوسروں کے کتے نہ بنیے کہ اوش، مالک کہتے ہیں ٹونی اوش، اور وہ پڑ جاتا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ کے اندر اللہ نے اجتہاد کی، اچھا ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اس کو خاص طور پہ برا نہ سمجھیں، کامن بات ہے دونوں میں کہ ایک طرف عمران خان صاحب لفظ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، ایک طرف وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں کبھی کبھار جمعہ پڑھتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اور دوسری طرف ہمارے مرزا محمد علی جیلمی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں، حدیث نمبر بتاتے ہیں
اور ترجمہ بتاتے ہیں. میرا دعویٰ ہے میرے سامنے بیٹھے کوئی ایسی کتاب جو آج تک میں نے بھی عربی کی نہ دیکھی ہو، انہوں نے بھی نہ دیکھی ہو، لائیے ہم دونوں کے سامنے رکھ دیجئے، ان سے بھی پڑھوائیے، میں بھی پڑھواتا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں گرامیٹیکلی کتنی غلطیاں آتی ہیں، ترجمہ کون کتنا کرتا ہے، پتہ چل جائے گا. تو یہی بات میں عمران خان صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا، ان کے فالوور سے، کہ جس کا لیڈر خاتم النبیین کا لفظ نہ کہہ سکے اور غلطی پر مسکرائے، بجائے کہ رونے کا مقام ہے کہ میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا، تو وہ جو کرنا بھی بیان کر رہے ہیں، اسباق کے اندر اسکولوں میں ناظرہ لازمی قرار دے دیا. جو آج سے 20 سال پہلے پڑھا ہے نا اسکولوں میں، وہ تب کا کورس اٹھا کے دیکھ لے، وہاں پہ ناظرہ تب بھی تھا. پڑھانے نہ پڑھانا وہ ایک الگ بات ہے، کمپلسری تب بھی تھا. 9ویں 10ویں کے اندر، 9th 10th کے اندر، 9th میں 15 سپارے، 10th میں 15 سپارے، 30 سپارے ناظرہ رکھا ہوا تھا. کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ ایک الگ بات ہے. ثبوت بول رہا ہے، خود بول رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سلیبس اٹھائیے دیکھ لیجئے، اور اسلامیات کی کتاب اٹھائیے، آخر میں سلیبس دیکھ لیجئے، بورڈ نے کیا کیا سلیبس دیے ہوئے نظر آ جائے گا. لہٰذا وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ پرائے پیشاب کے اوپر بیٹھ کر نا واہ خارج نہ کریں، بوئیں نہ ماریں. تو پرائے کارناموں پر اپنے نیم ٹیگ نہ لگائیں، کچھ خود اپنے اندر ہے تو لے کر سامنے آئیں، پھر بات کی جائے. تو تب تک لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.